अस्सलामुअलैकुम। जिन चेज़र यूट्यूब चैनल में आप सभी को खुशामदीद। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल जिन चेज़र को सब्सक्राइब नहीं किया, वह इस चैनल यानी जिन चेज़र को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज दिल दहला देने वाली खौफनाक सच्ची कहानी, कब्रिस्तान और वो चुड़ैल। बस ने जब मुझको शहर में उतारा तो रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मुझे अभी और आगे सफ़र करना था। मैं हैदराबाद से अपने अजीज़ की शादी की तकरीब में शिरकत करने आया हुआ था। दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेकर हैदराबाद रवाना होने के लिए दफ्तर से निकल आया। ड्राइवर बस में सवारी ना होने पर बार बार बस को रोककर सवारी बिठा रहा था। उसके कई बार बस रोकने पर मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया कि इस तरह तो तुम हमें लेट कर दोगे, मगर ड्राइवर कहाँ किसी की सुनते हैं। जो उनके दिल में आए वैसा ही करते हैं। शादी वाला घर ज़्यादा दूर ना था, फिर भी मैं चाह रहा था कि रिक्शे में बैठकर जल्दी से उनके घर पहुंच जाऊं, लेकिन वो जगह ऐसी थी कि रिक्शे का कहीं नामो निशान तक ना था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि हालांकि मैं कई बार हैदराबाद आ चुका हूँ, कभी ऐसा ना हुआ कि मुझे रिक्शा नहीं मिला हो। कुछ देर रिक्शे का इंतज़ार करके मैंने उनके घर पैदल जाने का ही फैसला कर दिया। मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं थी। सड़क के रास्ते आगे बढ़ना था। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा डरपोक साबित हुआ हूँ। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही अजीब सा खौफ दिल में पैदा हो जाता है। कब्रिस्तान के करीब आने पर मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ, लेकिन मैंने उस खौफ को झटक दिया कि इसमें डरने की कौन सी बात है। मैं कौन सा कब्रिस्तान के अंदर से जाऊँगा, लिहाजा मैं क्यों डरूँ। मैं सड़क पर किनारे किनारे कब्रिस्तान से आगे बढ़ने लगा। मेरे ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हुए मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। खौफ की वजह यह थी कि सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा तारी था। कोई गाड़ी या कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे मौक़ों पर तो लुटने का भी ख़तरा होता है। सड़क के पास ही एक दरख्त के किनारे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस दरख्त के पीछे कोई छुपा है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यह ज़रूर कोई डकैत है और यह किसी भी राहगीर को लूटने के लिए पेड़ के पीछे छुपा है। मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि मैं भाग भी नहीं सकता था। लोगों को लूटने वाले बड़े बेरहम लोग होते हैं। शिकार को यूं हाथ से निकलता देखकर फायर करने में देर नहीं लगाते। मुझे जाना भी वहीं से था, और अगर कोई रास्ता था तो वो सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान से होकर जाता था। रात की तारीकी में कब्रिस्तान से गुजरना मेरे बस में ना था, इसलिए मैंने सड़क पर ही आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। ये सोचकर मैं आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैं पेड़ के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि पेड़ के पास कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। मुझे सख्त हैरत हुई कि ऐसे सन्नाटे में मेरा यहाँ खौफ से गुजरने में बुरा हाल है और ये औरत साथ होकर यहाँ बैठी हुई है। अरे भाई, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैंने अपने खौफ पर कुछ काबू पाते हुए पूछा और उससे बात करने की हिम्मत हुई। वो एकदम घबराकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो मेरे पीछे कोई है। अरे कौन है तुम्हारे पीछे और क्यों तुम्हारा पीछा कर रहा है? वो मुझे अकेला देखकर मेरी तरफ पकड़ने को झपटा था। मैं उसे बड़े छुपते छुपाते कब्रिस्तान में छुप गई और वो भी कब्रिस्तान में ही आ गया। मैं किसी तरह कब्रिस्तान से निकलकर इस पेड़ तक पहुंच गई हूँ। फौरी भागने पर देखी जाऊंगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? वो बोली, मैं कराची जाना चाहती हूँ। अरे इस वक्त तो तुम्हें कराची जाने वाली कोई भी गाड़ी नहीं मिल सकती है, इसलिए बेहतर है कि वापस अपने घर चली जाओ। मैंने उसे मशवरा दिया। मेरा घर यहाँ नहीं है भाई, मैं कराची में ही रहती हूँ, यहाँ किसी के घर नहीं आई। मैं अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ एक हकीम के पास आई थी।
سنا ہے اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، مجھے کسی نے اس کا پتہ دیا تھا۔ یہ کہہ کر کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں روتی ہو؟ وہ کہنے لگی بھائی میں بے اولاد ہوں، ساس کے طعنے سن کر تنگ آ چکی ہوں، اپنی ماں کے گھر رہنے کے ارادے سے آ گئی، پھر وہاں سے اس حکیم کی شہرت کا سن کر یہاں پر آ گئی۔ سنا ہے اس حکیم کے ہاتھوں میں بہت شفا ہے، اس لیے مریضوں کی بہت بھیڑ رہتی ہے، میں اس کی شہرت سن کر یہاں پر آئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی آپ نہیں جانتے میری زندگی کتنی تنگ ہو چکی ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر مجھ سے خفا خفا رہتا ہے اور ساس طرح طرح کے طعنے طنز کرتی رہتی ہے۔ وہ تو انہوں نے مجھے ابھی تک گھر سے نہیں نکالا کیونکہ میرے سسر بہت اچھے ہیں، مجھے میری سہیلی نے اس حکیم کے بارے میں بتایا تھا، بس اس لیے اس شہر میں آ گئی، مگر جب وہاں سے نکلی تو ایک آدمی میرا پیچھا کرنے لگا اور میں چھپتے چھپاتے اس قبرستان میں آ گئی۔ اب میں اس پیڑ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے تو میں یہاں سے نکلوں، کیونکہ اگر اس نے مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ میرے پیچھے پھر سے آ جائے گا۔ حکیم کے پاس مریضوں کی کافی بھیڑ تھی، اس لیے مجھے دوا لینے میں کافی دیر ہو گئی، اب مجھے کسی ہوٹل میں ہی رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں بھی کراچی سے ہوں اور کراچی سے یہاں کسی کی شادی میں آیا ہوا ہوں، ہوٹل سے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نے بھی رات انہی کے گھر میں قیام کرنا ہے جن کے گھر شادی ہے، تم بھی رات وہیں پر بسر کر لینا اور صبح ہوتے ہی چلی جانا۔ میری بات سن کر وہ میری طرف دیکھنے لگی اور ہچکچانے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں شریف آدمی ہوں اور شادی شدہ بھی ہوں، تمہیں میرے ساتھ چلنے میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو یہاں پر بھی تم محفوظ نہیں ہو اور ہوٹل میں بھی ماحول ایسے نہیں ہوتے کہ اکیلی عورت وہاں جا کر رہے۔ میری طرف وہ دیکھ کے کہنے لگی ہاں تمہاری بات تو درست ہے، ہوٹلوں کے ماحول بھی ایسے نہیں ہوتے، مگر کیا شادی کے گھر والے تم سے میرے بارے میں نہیں پوچھیں گے؟ وہ بولی میں کہہ دوں گا کہ تم میرے ایک دوست کی بہن ہو اور صبح ہوتے ہی اپنے قریبی عزیز کی یہاں چلی جاؤ گی۔ وہ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر میں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ چل دی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کی رفتار سست ہو گئی، وہ بار بار پیچھے پلٹ کر بھی دیکھ رہی تھی کہ جیسے اسے خوف ہو کہ وہی آدمی اس کے تعاقب میں پھر سے تو نہیں آ رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تمہاری رفتار اتنی سست کیوں ہو گئی اور تم اتنی پیچھے کیوں رہ گئیں؟ وہ کہنے لگی بھائی تمہاری طرح میں تیز تیز نہیں چل سکتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں اپنی رفتار کم کیے دیتا ہوں۔ میرے اپنے چلنے کی رفتار کم کرنے پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دونوں کندھوں پر بہت وزن آن پڑا ہو۔ اپنے کندھوں پر دیکھا تو کندھوں پر تو کچھ نہیں تھا، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، میں نے اپنے کندھوں پر کوئی بوجھ بھی نہیں لدا ہوا تھا، تو پھر میرے کندھوں پر بوجھ کیسے آ گیا؟ ایسا لگتا تھا کہ منوں کے حساب سے میرے کندھوں پر کوئی چیز آ پڑی ہو۔ قبرستان سے گزرتے وقت میری عادت تھی کہ میں اپنے اوپر کچھ قرآنی آیتیں پھونک کر دم کر لیتا تھا، اس وقت بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے کندھوں پر محسوس ہونے والا بوجھ ایک دم سے اتر گیا۔ ابھی میں چند قدم آگے ہی بڑھا ہوں گا کہ میری ٹانگوں میں اتنی جان نہ رہی کہ میں آگے کی جانب ایک قدم بھی بڑھا سکوں۔ میں وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری جو اس عورت پر نگاہ پڑی تو میں بڑا حیران رہ گیا۔ وہ ایک دم اداس دکھنے والی عورت ایک دم خوش دکھائی دینے لگی۔ میری ٹانگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں چل ہی نہیں پا رہا ہوں، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی عجیب سی ڈراؤنی آواز میں بولی تم اب کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ تمہاری منزل یہی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا منزل یہی ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کہنے لگی ہاں میں نے تمہیں یہیں تک لانا تھا، تم میرے شکار ہو، اس لیے اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے بری طرح ڈرتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، جو بھی میرا شکار بنتا ہے پھر اسے یہاں سے جانا نصیب نہیں ہوتا۔ میں اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو کر کانپنے لگا۔ میں ابھی تمہارے سارے جسم کا خون پی جاؤں گی۔
میں نے گھبراتے ہوئے اس کی پاؤں کی طرف دیکھا اور بولا، کیا تم میرا خون پیو گی؟ اس کے پاؤں کی طرف نظر پڑی تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر کپ کپی کا دورہ طاری ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ میں ایک چڑیل کے چنگل میں پھنس چکا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے اس سے التجا کی۔ کیسے جانے دوں؟ کوئی ہاتھ آئے ہوئے شکار کو جانے دیتا ہے؟ وہ غصے سے غراتی ہوئی بولی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس چڑیل سے کیسے اپنی جان چھڑاؤں۔ اس چڑیل نے اچانک مجھے جھپٹ کر پکڑ لیا اور مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے قبرستان کے اندر لے جا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ میں خود کس طرح اس سے بچ سکوں۔ قبرستان میں چاروں طرف سناٹا اور گھپ اندھیرا تھا۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے چیخنا چاہتا تھا مگر میری آواز جیسے گھٹ کر رہ گئی تھی۔ کچھ دور لے جا کر اس نے مجھے ٹوٹی ہوئی قبر کی طرف پھینک دیا اور بولی، یہ قبر دیکھ رہا ہے؟ اب یہ تیری قبر ہے۔ اس قبر میں نہ جانے کتنے نوجوان دفن ہو چکے ہیں اور کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا رات میں یہاں کیا ہوتا ہے۔ یہاں میں نوجوان کا خون پی کر اس کی لاش یہاں قبر میں ڈال دیتی ہوں اور کتنے نوجوانوں کی لاش سے یہ قبر بھر چکی ہے، مگر ہر رات یہ قبر لاشوں سے خالی ہو جاتی ہے اور اپنا نیا شکار ڈھونڈتی ہے، اس چڑیل نے کہا۔ اچانک ہی اس کے حلیے جیسی اور چڑیلیں آ گئیں اور وہ غراتے ہوئے بولی، آج تو تم نے اچھا شکار پھانسا ہے، اس کے خون سے تو ہم سب کی پیٹ کی آگ بجھ جائے گی۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ وہ کسی بھی وقت مجھ پر حملہ ور ہو کر میرا خون پی سکتی تھیں اور میری بوٹیاں ہڈیاں تک چبا ڈالتیں۔ اس لیے مجھے جو کچھ کرنا تھا فوری کرنا تھا۔ موت کے خوف سے میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ قرآنی آیتیں اور آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے آیت الکرسی اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ میرا آیت الکرسی پڑھنا تھا کہ وہ چڑیلیں بہت خوش تھیں جو ایک دم سے اچانک خوف زدہ ہو گئیں۔ مجھے لکڑی کے ڈنڈے دکھانے لگیں۔ یہ جو تو پڑھ رہا ہے نا نوجوان، فوراً اپنے ہونٹوں کو بند کر دے ورنہ ہم اس ڈنڈے سے تیری وہ درگت بنائیں گے کہ تو کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ میں سخت گھبرایا تھا، ڈر رہا تھا، مگر اس کے باوجود میرے ہونٹوں سے آیت الکرسی کے الفاظ نکلتے چلے جا رہے تھے۔ وہ چڑیلیں مجھے ڈراتے ڈراتے اچانک مجھ سے دور ہو گئیں اور پھر یکایک غائب ہو گئیں۔ آیت الکرسی مکمل پڑھنے پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جسم میں پہلے کی طرح توانائی اور پھرتی آ گئی۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بڑی مشکل سے قبر سے باہر نکلا اور قبرستان سے بھاگتا ہوا باہر کی طرف نکل آیا۔ سڑک پر آتے ہی میں نے شادی والے گھر کے لیے دوڑ لگا دی اور ان کے گھر پہنچ کر ہی میں نے سانس لیا۔ میں نے چڑیلوں سے بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ شادی والے گھر میں جب میں نے وہ واقعہ سنایا تو وہ سب حیران رہ گئے کہ میں چڑیل سے بچ گیا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے، واقعی بھائی، وہاں قبرستان سے گزرتے ہوئے کئی واقعہ رونما ہو چکے ہیں۔ میں نے بھی تمہیں یہ بات بتانا یاد ہی نہیں رہی کہ تمہیں وقت پر گھر آ جانا چاہیے تھا کہ رات کے وقت اس قبرستان کے پاس سے کوئی نہیں گزرتا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس قبرستان میں چڑیلیں، ڈائن وغیرہ رہتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے تمہاری جان بچ گئی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں یہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کر کے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اب مجھے یعنی جن وائس کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔